दोपहर के फौरन बाद गोविंदर सिंह अपनी जाली भाबू आशा को लेकर लंगड़ी पूरा पहुंच गया। आशा भी मेरे चेहरे की चोटों और सूजन को देखकर परेशान हुई। उसने आते साथ ही किचन संभाल लिया और कामकाज में लग गई। गाहे बगाहे रजनी ने भी उसकी मदद की। सरबत यूसुफ फारूकी के साथ कमरे में थी। जगत ने यूसुफ पर मुसलसल नजर रखी हुई थी। रात का खाना पुरतकल्लुफ था। आशा ने देसी मुर्गी का पुलाव बनाया था, साथ में कोरमा और मीठी सवैयां थीं। इन होममेड सवैयों को पोटों की सवैयां कहा जाता है। खाने के बाद फिर वही दूध पत्ती थी जो आशा खास चाव से बनाती थी और उसमें वाकई मिठास भर देती थी। जगत और आशा का दिल रखने के लिए मैंने चंद लुकमे लिए। आशा को भी अब पता चल चुका था कि सरवत का पति मैं नहीं बल्कि यूसुफ है और मैं यूसुफ की तलाश में सरवत की मदद कर रहा था। सरवत के शौहर के तौर पर यूसुफ आशा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। खाने के दौरान में भी गोविंदर और उसकी फैशनेबल मंगेतर रजनी के दरमियान छेड़छाड़ जारी रही। रजनी ने बड़ी बेहिजाबी से हर किसी को अपने दूधिया बाजू पर चूंडी का नीला निशान दिखाया। इस अलहड़ लड़की के सरापे में अजीब सी जिनसी हरारत थी। इमरान ने कहा था कि वो कल फोन करेगा, तहम उसका फोन रात 10 बजे के करीब ही आ गया। ये फोन जगत वाले नंबर पर आया था। इमरान की आवाज में मुझे हल्का बोझलपन महसूस हुआ। हेलो इमरान, खैरियत तो है? मैंने पूछा। वो बोला, वैसे तो खैरियत है लेकिन एक खबर अच्छी नहीं। क्या हुआ? मैंने पूछा। वो गंभीर आवाज में बोला, राजा हमें छोड़ गया ताबिश। वो जख्मी होने के 2 दिन बाद हारूनाबाद के अस्पताल में दम तोड़ गया है। मैं कितनी ही देर सन्नाटे में रहा। इमरान भी खामोश था। मेरी आंखों में राजा के आखिरी मनाजिर घूम गए। हम अच्छे भले चौधरियों के चुंगल से निकल आए थे। हमने उनकी गाड़ी का टायर नाकारा कर दिया था। वो हमारे पीछे नहीं आ सकते थे, लेकिन राजा का एक मामूली लालच उसके लिए मौत का पैगाम बन गया। वो जेवर वाला रुमाल उठाने के लिए जीप से उतरा और उसे गोली लग गई। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरे दिल ने गवाही दी थी कि अब हम राजा को फिर नहीं देख सकेंगे। इमरान की आवाज फोन सेट पर उभरी, यही जिंदगी है प्यारे, अगले मोड़ पर क्या है कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देखो, हम जलाली के बारे में नाउम्मीद थे, लेकिन वो हड्डियों का ढांचा अस्पताल से खुद चलकर बाहर आ गया और चंगा भला राजा चला गया। अब वो अपनी सारी खामियों खूबियों समेत कब्र में लेटा है। मैंने कहा, इमरान वो जैसा भी था, लेकिन उसकी आखिरी रात मुझे नहीं भूलेगी। सच पूछो तो उसने मुझे हैरान कर दिया। उस रात उसने बहुत तफरीह भी की, कई खतरे भी मोल लिए और फिर मौत का सामना भी किया। उसकी बातों से मैं समझ रहा था कि वो चौधरियों के साथ मिल गया है, हमारे साथ साथ तुम्हें भी पकड़वाने का इरादा रखता है। लेकिन ऐन मौके पर उसने असल रूप दिखाया, हमें वहां से निकाल लाया। उसने एक पहरेदार को पहले से बांध रखा था। रखवाली वाले खूनख्वार कुत्ते भी उसे देखकर राम हो गए। उसने जबरदस्त प्लानिंग कर रखी थी। इमरान बोला, बस हमारी अपनी प्लानिंग होती है और कुदरत की अपनी। उसे 2 गोलियां लगी थीं, इसके बावजूद वो शायद बच जाता, मगर पहले चौधरियों ने, फिर पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाने में बहुत देर की। करीबन 1 घंटा तो वो मौके पर ही तड़पता रहा। पुलिस को क्या बताया गया? वही जो ऐसे चौधरी बताते हैं। राजा पर डाके और कत्ल का इल्जाम लगा है। गहनों वाले रुमाल और करिश्मा की मौत को सबूत बनाया गया है। तुम दोनों भी शरीके मुल्जिमान के तौर पर नामजद हो, लेकिन इसकी फिक्र ना करो, मैं निमट लूंगा इस नामजदगी से। लेकिन ये बताओ कि क्या वाकई नीतू उर्फ करिश्मा को राजा ने मारा? मैंने जरा तवक्कुफ से कहा, शायद ऐसा ही है, लेकिन राजा की नीयत ऐसी नहीं थी। दरअसल करिश्मा ने राजा को ताड़ लिया था। वो शोर मचाना चाहती थी। राजा ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। वो मुजाहमत करती रही और इसी में उसका दम घुट गया। हमने चंद मिनट तक राजा के सोगवार मौजू पर बात की। फिर इमरान ने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है ताबी। मुझे पता चला है कि वो कमीना जावा भी भारतीय पंजाब में ही है। अपने भाई के 2 कातिलों को सरेआम गोलियां मारने के बाद उसने उनकी लाशों को अंबाला की सड़कों पर घसीटा है। अब वो उनके बचे खुचे साथियों को ढूंढता फिर रहा है। मुझे पता चला है कि जावा और तरशोला के सरदार अवतार सिंह में पुरानी वाकिफकारी है। सरदार अवतार तो अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए रात दिन भागा भागा फिर रहा है। तुम्हारी और यूसुफ की तलाश के लिए उसने जावा से राब्ता किया है। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है। ठीक है, मैं एहतियात करता हूँ, मैंने कहा। कोशिश करो कि इस गांव में भी किसी को तुम्हारी और यूसुफ की मौजूदगी का पता ना चले। नहीं, अभी तक तो हम किसी के सामने नहीं आए। इमरान ने जरा तवक्कुफ से कहा, मैं तुम्हारी वापसी का इंतजाम कर रहा हूँ। इस काम में थोड़े दिन तो लगेंगे, लेकिन काम परफेक्ट होगा। पहले मरहले में तुम्हें हिफाजत से नई दिल्ली या मीरठ पहुंचाया जाएगा। वहां नई दिल्ली में अपने 2 पक्के सज्जन मौजूद हैं। एक का नाम शहबाज अहमद है, दूसरा डॉक्टर रतन सिंह। ये दोनों कल या परसों एक एम्बुलेंस गाड़ी पर तुम तक पहुंचेंगे।
آنے سے کم از کم 6 گھنٹے پہلے تمہیں فون کر دیں گے. اس کے بعد تمہیں تیار رہنا ہے. جس دیہاتی حلیے میں تم لوگ ہو یہی آگے بھی کام دے گا. ہاں، سفر کے دوران میں تم نے ایک اور ضروری بات ذہن میں رکھنی ہے. یہ بات میں شہباز اور ڈاکٹر رتن کو بھی بتا دوں گا. کیا؟ یہ بات تم ثابت کر چکے ہو کہ یوسف کو صرف اس لیے پکڑا گیا اور انڈیا پہنچایا گیا کہ اس کی شکل سردار اوتار کے بیٹے بدنام قاتل اشوکا سنگھ سے ملتی ہے. اشوکا سنگھ واقعی کئی صوبوں کی پولیس کو مطلوب ہے. 5 سال ہو گئے ہیں پھر بھی اس کی تلاش کا کام رکا نہیں. اب اگر سفر کے دوران میں کہیں چیکنگ وغیرہ ہوئی اور یوسف پولیس کی نظر میں آیا تو عین ممکن ہے کہ اسے واقعی اشوکا سمجھ لیا جائے. ہاں، تمہارا یہ پوائنٹ واقعی غور کرنے والا ہے. کسی طرح کوشش کرنی ہے کہ یوسف پولیس یا کسی بھی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کی نظر میں نہ آئے، ورنہ وہ اشوکا کی جگہ نقصان اٹھا سکتا ہے. عمران نے مجھے میرے مددگاروں شہباز احمد اور ڈاکٹر رتن کے بارے میں کچھ مزید معلومات دیں اور پھر سلسلہ منقطع کر دیا. اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران کو ان دونوں افراد پر بھرپور اعتماد ہے. جگت کا چھوٹا بھائی گوبندر بے شک شراب سے پرہیز نہیں کرتا تھا اور عورتوں میں بھی دلچسپی رکھتا تھا. اس کے باوجود اس میں کھلاڑیوں والی عادتیں بھی تھیں. سگریٹ بالکل نہیں پیتا تھا، خوراک کا خیال رکھتا تھا اور ورزش بھی باقاعدگی سے کرتا تھا. وہاں جو پور گاؤں میں اس نے اپنا جم بنا رکھا تھا. اس جم میں میرا اور اس کا باقاعدہ مقابلہ ہوا تھا. اب وہ مجھے میرے اصلی نام تابش سے ہی بلاتا تھا. شام کو بولا، آؤ تابش بھائی ذرا جاگنگ کر کے آئیں. اس کی منگیتر رجنی فوراً بولی، یہ جس کو تھوڑی سی جاگنگ کہتا ہے یہ پکے 10 میل کی دوڑ ہوتی ہے. رستے میں کوئی سونی کڑی مل جائے تو اس کے چاروں طرف بھی چکر لگاتا ہے. اس طرح یہ دوڑ 15-16 میل کی ہو جاتی ہے. گوبندر اس پر جھپٹا تو وہ بھاگ گئی. وہ بولا، بھاجی تسی آپ ہی سوچو، نیشنل کھیلوں میں حصہ لینا ہے میں نے. کوئی چھوٹے مقابلے نہیں ہوتے دہلی میں، بڑے بڑے سورما پڑے ہیں. کچھ کروں گا تو لڑوں گا نا. آ جائیں آپ بھی. 5-6 کلومیٹر کی دوڑ میں آپ کا کیا بگڑنا ہے؟ نہیں گوبندر، اس وقت موڈ نہیں، سوری یار. وہ خود ہی چلا گیا. لیکن اس کی واپسی 10-15 منٹ بعد ہی ہو گئی. میں اسے اتنی جلدی واپس دیکھ کر حیران ہوا. کیا ہوا گوبندر؟ میں نے پوچھا. وہ میرے سوال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے بولا، تابش بھائی کچھ پتا ہے آپ کو؟ ایک بڑا ہی خطرناک بندہ ہمارے آس پاس ہے. خطرناک بندہ؟ جاوا کا نام سنا ہوا ہے آپ نے؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے میں نے کہا، نہیں، کون ہے یہ؟ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور دھیمی آواز میں بولا، بہت بڑی بلا ہے بھاجی. بمبئی کے 5-6 بڑے ڈانوں میں سے ایک ہے. مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش وغیرہ میں لوگ کانپتے ہیں اس کے نام سے. میں تو حیران ہوں کہ وہ یہاں ہے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں ہے؟ میں نے عام لہجے میں پوچھا. مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے بچے کو پتا ہے. بڑی دہشت پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے. ہم تو باہر نہیں نکلے، ہمیں جانکاری ہی نہیں. میں ابھی کھیتوں تک ہی پہنچا تھا کہ نمبردار صاحب مل گئے. کہنے لگے، اس ویلے پنڈ سے باہر نہ نکلو، حالات خراب ہیں. میں نے پوچھا کیا خراب ہیں؟ تو انہوں نے جاوا کا نام لیا. مجھے تو وشواس ہی نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے تفصیل بتائی تو وشواس کرنا پڑا. کہنے لگے کہ یہ بندہ اور اس کے ساتھی اپنی کوئی دشمنی چکانے کے لیے مہاراشٹر سے یہاں آئے ہوئے ہیں. بندے کا نام بعد میں پوچھتے ہیں، پہلے گولی مار دیتے ہیں. لوکل پولیس ان کے نام سے کانپتی ہے. ایم پی اے تک کو کھڑے کھڑے ننگا کر دیتے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے 2 بڑے تگڑے بندوں کی ہتیا کی ہے اور لاشوں کو امبالہ کی گلیوں میں گھسیٹا ہے. ساتھ ساتھ کئی پردہ دار ناریوں کو بھی ننگے سر گشت کرایا ہے. عمران کی اطلاع درست ثابت ہو رہی تھی. دہشت کا نشان جاوا اس علاقے میں موجود تھا اور اپنا آپ دکھا رہا تھا. لاہور میں ہمیں پتا چلا تھا کہ جاوا کے چھوٹے بھائی کو کسی کرخت سکھ پولیس آفیسر نے قتل کر دیا ہے. یہ سارا وہی شاخسانہ تھا. کچھ دیر بعد میں نے یوسف کو دیکھا. وہ مٹی کی بنی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پر جا رہا تھا. دیہاتی لباس، تہبند قمیص میں ہونے کے باوجود وہ نیم شہری سا لگتا تھا. جگت سنگھ نے ہر وقت اس پر نگاہ رکھی ہوئی تھی. اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کیا کہ وہ اوپر جا رہا ہے. میں خود بھی چاہتا تھا کہ یوسف سے 2 منٹ تنہائی میں بات کر سکوں. میں اوپر گیا تو وہ چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. دیہات میں گھروں کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، منڈیر بھی نہیں ہوتی. یہاں بھی دور تک نظر آ رہا تھا. گاؤں سے آگے کھیت اور کھیتوں سے آگے درختوں اور جھاڑیوں کے سلسلے. مدھم چاندنی نشیب و فراز کو نمایاں کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. گھر کے سامنے ہی گلی میں کوئی نشئی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور اپنی بھونڈی آواز میں ہیر کی مٹی پلید کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اسے میں نے کل بھی دیکھا تھا. میں یوسف کے قریب بیٹھ گیا. میں نے کہا، یوسف، میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا. صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تم نے دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھا ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ سردار اوتار سنگھ نے صرف تمہیں مہمان بنانے کے لیے
اور تمہاری خاطر مدارات کرنے کے لیے تمہیں دہلی میں رکھا ہوا تھا، یوسف روکھے لہجے میں بولا۔ اوتار سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ایک گہرا چکر ہے۔ گہرا چکر ہے؟ یوسف نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ لوگ معروف لوگوں کے ہم شکل یا ان سے ملتے جلتے چہرے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی اسی طرح ڈھونڈا۔ ان کا کہنا ہے کہ میری شکل انڈیا کے ایک مقبول سنگر سے بہت زیادہ ملتی ہے۔ وہ مجھے ایک بڑے ٹی وی چینل پر مستقل کام کرنے کی آفر کر رہے ہیں۔ جو معاوضہ وہ دے رہے ہیں وہ بھی میری توقع سے بہت بڑھ کر ہے۔ 2 دن پہلے چینل کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے میری ملاقات بھی کرائی گئی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب نے اس بات پر بہت معذرت بھی کی ہے کہ درمیان کے کچھ لوگوں نے مجھے یہاں تک لانے میں زبردستی کا رویہ اپنایا، یا بلکہ ایسا تاثر ملا کہ مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ سردار اوتار بھی اس پر بہت شرمندہ تھا۔ اب یہ لوگ مجھے باعزت طریقے سے واپس پاکستان روانہ کر رہے تھے۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے یوسف، تم سمجھ نہیں رہے ہو۔ یہ سراسر بکواس اور جھوٹ ہے۔ تمہاری شکل کسی انڈین گلوکار سے نہیں ملتی۔ تمہاری شکل اس خبیث اوتار سنگھ کے مفرور بیٹے اشوکا سے ملتی ہے۔ اس بیٹے کو انڈیا میں کئی برسوں سے ایجنسیاں ڈھونڈتی پھرتی ہیں۔ اس کا نام ECL میں ہے۔ اس نے 1-2 دفعہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی مگر ناکام رہا۔ یہ لوگ تمہیں مار کر اشوکا کا پیچھا قانون سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ تمہیں پولیس ناکوں کے درمیان سے گزارا جانا تھا، اور جب پولیس تمہیں پہچان لیتی تو تمہاری گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا جانا تھا۔ تاثر یہی ملتا کہ شاید اشوکا نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خود کے پرخچے اڑا لیے ہیں۔ اگر تم ایک بار اشوکا سنگھ کی تصویر دیکھ لو تو ساری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ میں نے اس سازش کا سارا تانا بانا یوسف کے گوش گزار کیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری کچھ باتیں اس کے دل کو لگ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کل رات میں نے اسے اور ثروت کو بچانے کے لیے کس طرح اندھا دھند فائرنگ کا سامنا کیا۔ وہ سب کچھ جان رہا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے کی سختی اور کدورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اس نے چارپائی پر پہلو بدلا اور مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تابش، میں ایک بات کہوں، برا نہ ماننا۔ جو کہنا چاہتے ہو کھلے دل سے کہو۔ میں نے جواب دیا۔ تابش، مجھے اندازہ ہے کہ تم دل کے برے نہیں ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کل رات تم نے ہمارا دفاع کیا اور سارا پریشر اپنے اوپر لیا۔ میں اپنی غلطی بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے تم پر گولی چلائی۔ اس کے علاوہ اس میں بھی شک نہیں کہ تم نے مجھے ڈھونڈنے میں ثروت کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں اپنا دل تمہاری طرف سے صاف نہیں پاتا۔ شاید اگر تم میری جگہ ہوتے تو تمہارا رویہ بھی یہی ہوتا۔ بات کڑوی ہے پر حقیقت ہے تابش، میرے اور تمہارے درمیان رقابت کا رشتہ بنا ہے اور یہ بڑا ظالم رشتہ ہوتا ہے۔ معاف کرنا، تم مجھے سونے کا بن کر بھی دکھا دو گے تو میرا دل تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کہا، یوسف، تم ہر چیز پر رقابت کو حاوی کیوں کر رہے ہو؟ ہم انسان بھی تو ہیں اور مشکل حالات میں ہیں۔ اگر تم ماضی کو بنیاد بنا کر میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے تو میں واقعی تم دونوں کو کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا، لیکن کم از کم موجودہ حالات کی مجبوری تو سمجھو۔ ہمیں مل جل کر اس گھیرے کو توڑنا ہے۔ جگت جیسے لوگ ہماری بے لوث مدد کر رہے ہیں، وہ کیا اثر لیں گے جب ہمیں آپس میں ہی لڑتا جھگڑتا دیکھیں گے؟ تو میں اب کیا کہہ رہا ہوں تم سے، جو غلطی پرسوں مجھ سے ہوئی ہے اس کے لیے تم سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میں نے تم پر گولی چلائی، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ روکھے لہجے میں بولا۔ بات معافی کی نہیں یوسف، کل مجھ سے بھی زیادتی ہوئی جس کا مجھے افسوس ہے۔ اس وقت ہمیں مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا، یکجہتی دکھانی ہوگی، دل سے کدورت کو ختم کرنا ہوگا، وہ بولا۔ تابش، میں صاف گو بندہ ہوں، میں وہی بات دہراؤں گا۔ یہ بہت کڑوی حقیقت ہے، ہمارے درمیان کدورت وغیرہ کا نہیں، رقابت کا رشتہ ہے، اور یہ بہت تلخ رشتہ ہوتا ہے۔ اپنے دل پر میرا بس نہیں، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو… وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، رک کیوں گئے؟ تم سے کہا ہے نا جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ وہ سگریٹ کے چند گہرے کش لے کر بولا، تم نے ثروت کے ساتھ سفر کیا ہے نا، دن رات اس کے ساتھ رہے ہو، تم ایک کمرے میں سوتے رہے ہو، جگت سنگھ کے گھر میں بھی خود کو میاں بیوی بتاتے رہے ہو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں وہ سارے نقشے پھرنے لگتے ہیں۔ تم نے کیا باتیں کی ہوں گی، کس طرح سوئے ہوگے، کس طرح جاگے ہوگے، کس طرح ہنسے بولے ہوگے۔ میرا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں تابش، تم جتنی بار میرے سامنے آؤ گے یہی ہوگا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر میری جگہ تم ہوتے تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ اس نے آج وہی بات کہی تھی جس کا اندیشہ جگت سنگھ نے ظاہر کیا تھا۔ میں اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا، شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہم مرد کبھی کبھی بڑے اندرون بن ہو جاتے ہیں، بس اپنی ذات کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ یوسف بھی تو اپنی جرمن محبوبہ کو ثروت کی رکیب بنا کر گھر میں لایا تھا، تب اس نے رقابت کی تلخی اور شدید کڑواہٹ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔
اب بھی وہ ایک خوبصورت لڑکی کو کیپ رکھنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ اب بھی اسے ثروت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں تھی۔ چند سال پہلے میرے سینے میں جدائی کے جو زخم لگے تھے ان میں سے پھر خون رسنے لگا۔ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس پہلی جدائی کو ہی آخری اور حتمی جدائی سمجھوں، جلد از جلد ثروت اور یوسف سے دور ہو جاؤں۔ یہاں میرے لیے توہین محبت اور ذلت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ عمران نے کہا تھا کہ جلد ہی اس کے بھیجے ہوئے مددگار ہم تک پہنچ جائیں گے اور چند روز کے اندر ہمیں یہاں سے نکال لیں گے۔ میرا دل چاہا کہ یہ چند روز بس جلدی سے ختم ہو جائیں، میں ثروت کی طرف سے سرخرو ہو کر اسے الوداع کہہ دوں۔ میں اٹھ کر مٹی کی سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو اچانک چونک گیا۔ کچھ فاصلے پر کھیتوں میں 3-4 گاڑیوں کی روشنیاں نظر آئیں جو تیزی سے اچھلتی کودتی گاؤں کی طرف آ رہی تھیں۔ گاؤں کے نمبردار کے پاس تو گاڑی نہیں تھی۔ یہ کون لوگ تھے؟ میں نے جگت سنگھ کو آواز دی، جگت اوپر آؤ۔ جگت کے بجائے گوبندر اوپر آ گیا۔ کیا بات ہے جی؟ جگت بھائی تو باہر گئے ہیں۔ یہ کون لوگ آ رہے ہیں یہاں؟ میں نے روشنیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاڑیاں گاؤں میں داخل ہو گئیں۔ آوارہ کتے ان کے ارد گرد شور مچا رہے تھے۔ ہیڈ لائٹس میں دھول کے بادل اڑتے نظر آتے تھے۔ یہ کل 3 گاڑیاں تھیں، 2 بڑے سائز کی شاندار جیپیں، ایک ہائی روف۔ کہیں یہ جاوا کے لوگ ہی نہ ہوں، گوبندر نے سرسراتی آواز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑیاں عین اس مکان کے سامنے آن کھڑی ہوئیں جس میں ہم سب موجود تھے۔ ہمارے ذہنوں میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میری جیب میں پستول تھا، LMG نیچے کمرے میں تھی، میرا چہیتا چاقو بھی وہیں تھا۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا۔ گوبندر میرے عقب میں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے تک پہنچتا کئی افراد اندر گھس آئے۔ انہوں نے میری توقع سے کہیں زیادہ پھرتی دکھائی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے انہوں نے 5 فٹ اونچی کچی 4 دیواری پھلانگی تھی اور اندر آ دھمکے تھے۔ اندازہ ہوا کہ انہیں ہر چیز کی پہلے ہی خبر تھی۔ یہاں تک معلوم تھا کہ گھر میں کتنے افراد اور کہاں کہاں ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جدید آٹومیٹک رائفلیں تھیں اور وہ شکلوں سے ہی خطرناک مجرم نظر آتے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ پستول نکالنا بیکار ہے، نصف درجن افراد مجھے بھون کر رکھ دیتے اور میرے ساتھی یوسف، ثروت اور آشا وغیرہ کی زندگی بھی سخت خطرے سے دوچار ہو جاتی۔ ہینڈز اپ، ہینڈز اپ، کئی للکارے گونجے۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ گوبندر اور یوسف نے بھی تقلید کی۔ ایک شخص نے بڑے کرخت انداز میں میری جیب سے پستول نکال لیا اور موبائل بھی۔ پکڑو، جانے نہ پائیں۔ اچانک ایک حملہ آور چلایا۔ حملہ آوروں کی توجہ ہماری طرف تھی۔ ثروت اور آشا چلاتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھیں۔ حملہ آور ان کے پیچھے لپکے۔ تاریک صحن میں 2 گولیاں بھی چلیں۔ 2 رائفلوں کے بیرل میرے سر سے چھو رہے تھے۔ میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ یہی کیفیت گوبندر اور یوسف کی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اندازہ ہوا کہ حملہ آوروں نے انہیں دوبارہ پکڑ لیا ہے۔ آشا کے رونے اور بولنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ 2 حملہ آور جو اپنے طور اتوار سے ماہر نشانہ باز لگتے تھے ہمیں گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ کمرے کا موٹا چوبی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ ہم بری طرح گھر گئے تھے۔ کم و بیش 2 درجن افراد یہاں موجود تھے۔ میں نے کمرے کی سلاخدار کھڑکی میں سے دیکھا۔ 2 رائفلیں اس جانب سے بھی ہمیں نشانے پر لیے ہوئے تھیں۔ وہ لوگ آشا کنور کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے 7 والے برآمدہ نما کمرے میں لے آئے۔ وہ ممبئی اسٹائل کی اردو بول رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر کے رنگ سانولے تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ جاوا گروپ کے لوگ ہیں۔ گوبندر کا زرد رنگ بھی یہی گواہی دے رہا تھا۔ 2 افراد نے آشا کو دونوں طرف سے دبوچ رکھا تھا اور اسے بار بار دھمکا کر خاموش کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے یہ پتا چلا کہ وہ ثروت کو نہیں پکڑ سکے، کم از کم وہ ابھی تو ان کے ہاتھ نہیں آئی تھی۔ بدترین صورتحال میں یہ ایک چھوٹی سی مثبت بات تھی۔ کیا وہ گاؤں والوں کی مدد حاصل کر سکے گی؟ کیا لوگ ہماری مدد کو آئیں گے؟ کیا پولیس متحرک ہو سکے گی؟ ایسے کئی سوالات تھے۔ میں، گوبندر اور یوسف جس کمرے میں تھے اس میں بند دروازے کے علاوہ فقط ایک کھڑکی تھی۔ اس میں لوہے کی موٹی سلاخیں لگی تھیں۔ کوشش کر کے بند دروازے کو شاید توڑا جا سکتا، لیکن باہر پھر مسلح افراد موجود تھے۔ مزاحمت کا بہترین موقع وہی تھا جب ہم اس کمرے میں آئے تھے، مگر اس وقت آشا اور ثروت بھی کمرے میں موجود تھیں۔ مزاحمت سے ان کی زندگی فوراً داؤ پر لگ جاتی۔ اچانک مجھے گوبندر کی منگیتر رجنی کا خیال آیا۔ وہ بھی گھر میں ہی تھی، مگر ابھی تک اس کی آواز سنائی دی تھی اور نہ وہ یہاں سے بھاگی تھی۔ شاید وہ خود کو کہیں گھر کے اندر ہی چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ جاوا گینگ کے لوگ ہی ہیں، گوبندر نے میرے کان میں لرزتی سرگوشی کی۔ لیکن جاوا خود یہاں نظر نہیں آ رہا، میں نے کہا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا ہوا ہے؟ ایک دفعہ تصویر دیکھی تھی، میں نے بات بنائی۔ کھڑکی سے باہر برآمدے میں 3 شاندار فولڈنگ کرسیاں اور ایک میز رکھ دی گئی۔ میز پر منرل واٹر کی بوتل، سگریٹ کا پیکٹ، لائٹر اور اس طرح کی 1-2 اشیاء رکھ دی گئیں۔ یہ سارا سامان یہ لوگ یقیناً ہائی روف گاڑی میں اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے، سرکاری دربانوں کی طرح
दो मुसल्लह गार्ड दीवार के साथ अटेंशन खड़े हो गए। अंदाजा हुआ कि जावा आ रहा है। वो गालिबन अभी तक गाड़ी में ही बैठा था। कुछ देर बाद उसकी आमद हुई। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ अंदर आया। उसका निहायत गठा हुआ जिस्म पतलून कमीज में से फटा पड़ रहा था। आंखों में वही खूनख्वार सुर्खी थी जो मुझे इंडस्ट्रियल एरिया की कोठी में नजर आई थी। उसने सलाखदार खिड़की के बाहर से मुझ पर एक तमस्खर भरी नजर डाली, फिर यूसुफ को घूरा और बड़े ठाठ से कुर्सी पर बैठ गया। उसके करीबन 1 दर्जन मुसल्लह साथी उसके इर्द गिर्द मौजूद थे और उसके किसी भी इशारे के मुंतजिर थे। तब मैं एक बार फिर चौंका। मेरी नजर उस दूसरे शख्स पर पड़ी जो जावा के साथ ही कुर्सी पर बैठा था। मैं हैरान रह गया। मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं उसे यहाँ देखूंगा। ये बॉर्डर पार वाला वही गांव का चौधरी अनवर था जिसे जगत सिंह चौधरी अनवर गंजा भी कहता था। चौधरी अनवर कलफ लगे सफेद शलवार कमीज में था। उसकी सफाकी, उसके चौड़े जबड़े और उसकी सूजी हुई आंखों से आया थी। जावा ने बेतकल्लुफी से चौधरी अनवर के कंधे पर हाथ मारा और बोला, वाह भाई वाह, एक बादाम में से 2 गिरियां निकल आई हैं। इसको कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छत फाड़ कर देता है। एक बादाम में 2 गिरियां? चौधरी अनवर ने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ भाई, देखो ना, एक साथ 2 बच्चे मिल गए और दोनों की तलाश थी हमें। एक ये सरदार अवतार सिंह का भगोड़ा मेहमान यूसुफ और दूसरा ये इमरान का जांगिया ताबी। एक बादाम में 2 गिरियां। उसने जोर का कहकहा लगाया और सिगरेट की तरफ हाथ बढ़ाए। इसी दौरान में 2 मुसल्लह अफराद फटे पुराने कपड़ों वाले एक नशई को पकड़कर अंदर ले आए। मैंने पहचान लिया, ये वही शख्स था जिसे मैंने थोड़ी देर पहले गली में गाते देखा था, लेकिन अब ये शख्स ठीक ठाक होश में नजर आ रहा था। उसका लबो लहजा भी कदरे बदला हुआ था। उसने जावा के सामने हाथ जोड़ दिए और लरसती आवाज में बोला, मुझे बिल्कुल पता नहीं था जनाब कि इस बंदे का संबंध आपसे है। मैं सौगंध खाता हूँ जी, बड़ी से बड़ी सौगंध खाता हूँ। मुझे पता होता कि इसकी आपको जरूरत है तो कभी थाने न जाता। मैं इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकता था माई बाप। जावा बोला, लेकिन अब तो जुर्रत हो चुकी मियाँ मिठू, अब क्या हो सकता है? अब तो मामले को ठीक करना ही होगा ना। सांवले रंग वाले दुबले पतले शख्स ने तड़प कर खुद को छुड़ाया और जावा के पांव में गिर पड़ा। उसके पांव पकड़कर बोला, मैं बेखबर था जनाब, मुझे एक दफा क्षमा कर दे। मैं वचन देता हूँ सरकार, आपका गुलाम बन जाऊंगा। आप जो कुछ कहेंगे करूंगा। वो जावा के पांव पर सर रगड़ने लगा। उसकी हालत दीदनी थी, रंग हल्दी हो रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि नशई के रूप में यह बंदा शायद पुलिस का इन्फॉर्मर था और उसने पुलिस तक कोई ऐसी इत्तिला पहुंचाई जो नहीं पहुंचानी चाहिए थी। जावा ने इत्मीनान से कहा, मैं मानता हूं मियाँ मिठू कि तुमने ये गलती नहीं की, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बंदे को उसी कर्म की सजा मिले जो उसने किया है। उसे अपने किसी पहले कारनामे की सजा भी तो मिल सकती है। आपको अपने बच्चों का वास्ता मुझे बख्श दे। वो घिघियाया और जावा के पांव से चिमट गया। जावा ने परेशानी की अदाकारी करते हुए कहा, अब ये कैसे हो सकता है मियाँ मिठू? तू इंस्पेक्टर चावला के बारे में जान गया है। अब तू लाख भी कस्में खाए लेकिन अपनी जुबान बंद नहीं रख सकेगा। तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तू मुखबर है मियाँ मिठू, तेरा तो काम ही सुनना और टैं टैं करना है। मेरी जुबान काट दें सरकार, आप कहें तो मैं अपने हाथ से काट लेता हूँ। मेरा विश्वास करें सरकार। वो बाकायदा बिलकने लगा। मौत के खौफ से उसका पूरा जिस्म लरज़ां था। जावा के तमतमाए चेहरे पर सोच की लकीरें नजर आईं। उसने 2 गहरे कश लिए, फिर अपने एक कारिंदे को इशारा करते हुए बोला, चोपड़ा, इसे अभी ले जाओ, इसका फैसला बाद में करेंगे। जावा के लहजे में लचक महसूस करके मुखबर की हालत जरा संभली। उसने अपना सर एक बार फिर जावा के पांव पर रखा और उससे जान बख्शी की इल्तिजाएं करने लगा। जावा ने हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा और बोला, अभी जाओ, कुछ सोचेंगे। इसके साथ ही उसने पांव की हरकत से मुखबर का सर पीछे हटा दिया। दोनों मुसल्लह अफराद मुखबर को लेकर रवाना हुए। चंद कदम दूर जाकर एक मुसल्लह शख्स ने मुड़कर देखा। जावा ने उसे एक खतरनाक इशारा किया। ये मार देने का इशारा था। गले पर उंगली से ख्याली छुरी चलाने का इशारा किया। मुखबर ये मंजर नहीं देख सका और मुसल्लह अफराद के साथ बाहर निकल गया। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। बमुश्किल 1 मिनट बाद किसी कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। यह कोई साइलेंसर लगे पिस्तौल से चलाई गई थी। सब समझ गए कि मुखबर का काम तमाम हो चुका है। इस तमाशे के दौरान में एक करीबी कमरे से आशा के पुकारने की आवाज आती रही। वो बार बार दरवाजा भी पीट रही थी। उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। मैं एकदम ही बेदस्तो पा होकर रह गया था। शायद गोविंदर भी यही कैफियत महसूस कर रहा था। इसी दौरान में बाहर एक स्कूटर रुकने की आवाज आई। चंद सेकंड बाद एक लंबा तड़ंगा शख्स अंदर दाखिल हुआ। न जाने क्यों उसकी सूरत देखकर ही मुझे लगा कि वो कोई पुलिस वाला है।
وہ بادامی رنگ کی شلوار قمیص میں تھا۔ لو بھائی چاولا، تمہاری پریشانی ختم ہو گئی، وہ میاں مٹھو گیا، جاوا نے کہا۔ چاولا نے ہاتھ جوڑ کر دھنیہ واد کہا اور جاوا کے سامنے مؤدب کھڑا ہو گیا۔ یقیناً یہی وہ مقامی تھانے دار تھا جس کا ذکر چند منٹ پہلے ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ چاولے، جاوا نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں جناب، یہ گستاخی نہ کروائیں، تھانے دار چاولا نے کہا اور اسی طرح کھڑا رہا۔ جاوا نے 2 مسلح افراد کے سوا باقی سب کو باہر بھیج دیا۔ اوتار سنگھ کے پتر کو نہیں دیکھو گے انسپیکٹر، چودھری انور نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے؟ چودھری انور نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ تھانے دار چاولا کی نگاہیں یوسف فاروقی پر جم کر رہ گئیں۔ چہرہ حیرت کی تصویر تھا۔ زبردست، یہ تو چمتکار ہے جی، بس 19-20 کا فرق ہوگا، انسپیکٹر چاولا نے متحیر آواز میں کہا اور کھڑکی کے قریب آ گیا۔ کیا خیال ہے، کام دے گا؟ 100% دے گا جی، اس کے گال پر یہ گھاؤ۔ یہ دستی کام ہے بھائی، جاوا نے کہا۔ اگلے 4-5 منٹ میں تھانے دار چاولا اور جاوا وغیرہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس سے ساری بات کا پتہ چل گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جان کی بازی ہارنے والے پولیس کے انفارمر کا نام روہیل سنگھ تھا۔ ایسے انفارمرز کو عام طور پر شدید مطلوب افراد کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ بدقسمت روہیل کو بھی سردار اوتار کے مفرور بیٹے اشوکا سنگھ کے بارے میں علم تھا۔ 2 دن پہلے جب ہم یہاں وارد ہوئے تو روہیل نے بھی کئی دوسرے لوگوں کی طرح یوسف کو دیکھا۔ وہ دنگ رہ گیا، اس نے اسے اشوکا ہی سمجھا۔ اگلے روز اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ مقامی تھانے دار چاولا سے اس کے گھر پر جا کر ملا اور اسے بتایا کہ سردار اوتار کا مفرور بیٹا کچھ دیگر افراد کے ساتھ گاؤں میں موجود ہے۔ تھانے دار چاولا سے رابطہ کرنا روہیل کی بدقسمتی ثابت ہوا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہندو تھانے دار جاوا کے پرانے نمک خواروں میں سے ہے اور محکمے سے زیادہ جاوا کا وفادار ہے۔ اسے یوسف کی ساری روداد معلوم تھی کہ یوسف اپنی شکل و شباہت کی وجہ سے جاوا اور سردار اوتار کے لیے بہت کارآمد ثابت ہونے والا تھا۔ لہٰذا اپنے مخبر کی اطلاع پر تھانے دار چاولا نے خود کوئی کارروائی کرنے کے بجائے جاوا کو اطلاع پہنچائی اور جاوا اپنے جانبازوں کے ساتھ آنن فانن یہاں آ دھمکا۔ یوسف بالکل گمسم کھڑا تھا۔ میں نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ساری صورتحال کھول کر اس کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اب میرے سارے بیان کی تصدیق بھی ہو رہی تھی۔ گلوکار سے مشابہت والی ساری بات ڈھونگ تھی، اصل چکر وہی اوتار سنگھ کے بیٹے والا تھا۔ تھانے دار چاولا کھڑکی میں سے یوسف کو اسی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا جس دلچسپی سے پنجرے میں بند جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو کمال ہے جاوا صاحب، وہ مؤدب انداز میں بولا۔ یہ گال والے نشان کے بعد تو یہ اشوکا بابو کی کاربن کاپی لگنے لگا ہے، بس آواز اور قد کاٹ کا تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ اس سے پہلے کہ جاوا جواب میں کچھ کہتا، ایک بندہ ہانپا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے جاوا سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں جاوا صاحب، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا حرامزادی کا، لیکن ہے گاؤں کے اندر ہی، ہم آس پاس کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں۔ جاوا پھنکارا، اگر وہ نہ ملی تو میں کاٹ دوں گا تجھے نیچے سے۔ حرام کے جنے، 3 کلو کڑاہی گوشت 10 منٹ میں اندر ڈال لیتے ہو۔ ایک چھوکری نکل گئی تمہاری ٹانگوں کے نیچے سے، جاؤ ڈھونڈو اسے۔ جاوا کے آخری الفاظ کسی دھاڑ سے مشابہ تھے۔ کارندے کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ بڑا جسیم اور روبدار شخص تھا، مگر جاوا کا غصہ دیکھ کر لڑکھڑا گیا۔ اپنے موٹے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا باہر نکل گیا، یقیناً یہ ثروت کا ذکر ہی ہوا تھا۔ رجنی کے بارے میں تو ابھی ان لوگوں کو علم ہی نہیں تھا۔ چودھری انور گنجے نے میری طرف کینہ توز نظروں سے دیکھا اور بولا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک اور کنجر سنگھ بھی تیرے ساتھ تھا، وہ کس ماں کے پاس ہے؟ چودھری انور کا اشارہ یقیناً جگت سنگھ کی طرف تھا۔ اس کی بات سے اندازہ ہوا کہ وہ جگت سنگھ کو تھوڑا بہت جانتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جگت اپنے کسی کام سے نکلا تھا۔ جاوا کا ایک کارندہ بولا، اور ایک اور چھوکری بھی تو تھی یہاں، گوبندر سنگھ کی منگیتر، وہ بھی جگت کے ساتھ ہی گئی ہے۔ میں نے فوراً کہا، یہی تو پوچھ رہے ہیں بچے کہ وہ دونوں گئے کہاں ہیں؟ جاوا نے سفاک انداز میں پوچھا، میں نہیں جانتا، تم جو کچھ نہیں جانتے آج سب جان جاؤ گے، اگلی پچھلی ساری کسر نکلے گی۔ وہاں پاکستان میں تو وہ گندے گوشت کا پہاڑ ریان اپنی ماں کا ولیمہ کھانے پہنچ گیا اور تم بچ نکلے، مگر اس بار نہیں بچو گے تم اپنے ہاتھوں سے نادر کے ہتھیارے اس عمران کو گولی نہ مارو تو پھر مجھ خاکسار کو جاوا کون کہے گا؟ پھر وہ اپنے کارندے سے مخاطب ہو کر بولا، چوپڑا، ذرا سردار اوتار کو فون لگاؤ۔ میں نے پہلی بار اس چوپڑا نام کے کارندے کو دھیان سے دیکھا اور یوں لگا کہ میں کسی انڈین فلم کا سین دیکھ رہا ہوں۔ یہ بندہ مشہور انڈین ویلن پریم چوپڑا سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہی پھیلی ہوئی ناک، وہی ابھرے ہوئے رخسار، زیادہ نہیں تو 70-80% تک ضرور وہ انڈین اداکار سے ملتا تھا۔
اس کا جسم تھوڑا سا فربا ہوتا تو یہ مشابہت مزید بڑھ جاتی۔ اس نے قیمتی موبائل فون پر کال ملائی اور پھر فون جاوا کی طرف بڑھا دیا۔ جاوا مخصوص انداز میں بولا، ہاں سردار، کیا حال ہے تیرا؟ تیرا بیٹی والا معاملہ کچھ ٹھیک ہوا کہ نہیں؟ دوسری طرف سے سردار اوتار سنگھ نے جو کہا وہ جاوا نے قدرے بے پرواہی سے سنا۔ جاوا کے چہرے پر چیچک کے مدھم نشان تھے جو اس کی ہیبت میں اضافہ کرتے تھے۔ سردار اوتار کی بات سننے کے بعد جاوا نے کہا، چل کوئی نہیں، زیادہ نراش نہ ہو، یہ تیرا ایک لفڑا تو حل ہو گیا ہے۔ وہ چھوکرا یوسف پکڑ لیا ہے ہم نے، ساتھ میں وہ جعلی اکبر علی بھی ہے۔ اس ماسٹر پیس کا اصل نام تابش ہے۔ اس چندا کے ٹوٹے سے اپنی پرانی واقف کاری نکل آئی ہے۔ دوسری طرف سے یقیناً سروت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ جاوا نے کہا، وہ چھوکری بھی ساتھ ہی ہے لیکن ابھی کہیں کھسک گئی ہے، گاؤں کے اندر ہی ہے کہیں، لڑکے ڈھونڈ رہے ہیں۔ شکاری کتوں سے پالتو خرگوشنی کبھی بچ سکی ہے؟ یہ بھی نہیں بچے گی۔ دوسری طرف سے سردار اوتار سنگھ نے کچھ کہا جسے جاوا نے غور سے سنا اور اپنے بھدے ہونٹ سکوڑے، ساتھ ہی مجھے بھی گھورا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، میرے بچے، اور کتنے پنگے لے گا تو؟ پنگے پر پنگا، دنگے پر دنگا۔ وہاں سردار اوتار کے ایک بندے کو بھی ٹپکایا ہے تو نے۔ حویلی کے اندر واٹر پمپ کے کھڈے سے اس کی لاش ملی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سردار اوتار کے خاص ساتھی کیدار ناتھ کی بات کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ جاوا کچھ اور کہتا، ایک بار پھر آشا زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جاوا نے نیا سگریٹ سلگاتے ہوئے معنی خیز نظروں سے چودھری انور کو دیکھا۔ عورت زوردار ہے انورا، ذرا دیکھ تو جا کر، کتنا زور ہے اس میں۔ چودھری انور بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کے انداز سے پتا چلا کہ وہ رنگین مزاج ہونے کے باوجود فی الحال اس قسم کی مہم جوئی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جاوا نے صفاقی سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، جاؤ لڑکوں، تم میں سے ہی کوئی چپ کراؤ اس پنجابن مٹیار کو، بلکہ تو ہی جا چوپڑا، تو کافی مہینوں بعد جیل سے نکلا ہے۔ چوپڑا کی چوڑی ناک کچھ اور پھیل گئی۔ وہ واقعی فلمی ولن نظر آنے لگا۔ فرق صرف عمر کا تھا۔ اصلی پریم چوپڑا تو کافی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ 80 کی دہائی کا پریم چوپڑا لگ رہا تھا۔ جو حکم جاوا صاحب، چوپڑا نے ادب سے کہا اور واپس موڑا۔ میرے پہلو میں کھڑا گوبندر سنگھ چلایا، رک جاؤ، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو میں مار دوں گا اور مر جاؤں گا۔ جاوا زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ چودھری انور سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھو یہ کٹی گردن والا مرغا کہہ رہا ہے کہ مار دوں گا یا مر جاؤں گا۔ اوے گندی ماں کے بچے، مر تو پہلے ہی چکا ہے، اب اور کیا مرے گا؟ دیکھو جاوا، میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے لوگ ہو، میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن ہمیں اس طرح ذلیل کرنے سے پہلے ہمارا دوش بتا دو، ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کی دشمنی اس تابش بھائی سے ہوگی یا یوسف سے ہوگی؟ جو جاوا کے دشمن کو پناہ دے گا وہ جاوا کا دشمن ہی ہوگا نا۔ جاوا نے گلاس میں شراب اونڈیلی اور کرسی پر کچھ اور بھی پھیل کر بیٹھ گیا۔ کرسی اس کے صحت مند بوجھ کے نیچے چرچرا رہی تھی۔ میں سوگند کھاتا ہوں جی، اگر ہمیں شک بھی ہوتا کہ اس معاملے میں آپ کا نام آ رہا ہے تو ہم ان کے قریب بھی نہ پھٹکتے، ہمیں بالکل جانکاری نہیں تھی۔ گوبندر بولا، مگر بچے، تو اب بھی دشمنی فرما رہا ہے۔ تیرا بھائی جگت اس گھر میں تیرے ساتھ تھا یا نہیں؟ وہ جہاں گیا ہوگا تم لوگوں کو بتا کر ہی گیا ہوگا۔ میں واحے گرو کی سوگند کھاتا ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں، میں اس بارے میں نردوش ہوں، ہم دونوں بھائی نردوش ہیں۔ جاوا شراب پیتے ہوئے بولا، دیکھ کاکے، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بک چکا ہوں کہ بالکل نردوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو سزا بھی نہ ملے۔ سزا تو بندے کو کسی بھی سمے کسی پرانی غلطی کی وجہ سے مل سکتی ہے، جیسے ابھی اس سسرے مخبر کو ملی ہے۔ اور دیکھ بچے، سزا کی وجہ سے من چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ آتما کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے۔ پھر وہ چوپڑا سے مخاطب ہو کر بولا، اوے کتے، تو جا، تو کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ گوبندر چلایا، نہیں جاوا صاحب، ایسا نہ کرو، آپ کو بھگوان کا واسطہ، رحم کرو ہم پر۔ اس نے کھڑکی کی سلاخوں کو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جاوا نے بڑے غور سے گوبندر کو دیکھا اور بولا، میرے بچے، یہ صرف تیری بھاوج ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ بڑا درد ہے تیری آواز میں، لگتا ہے سہگل صاحب تیری آواز میں گھس گیا ہے۔ جاوا نے یہ بات نیم سنجیدگی سے کہی تھی، لیکن یہ حقیقت بھی تھی۔ میں چند رات پہلے اس حقیقت کا گواہ بنا تھا۔ گوبندر اور اس کی جعلی بھاوج میں ایک اور تعلق بھی تھا۔ اگلے 4-5 منٹ میں گوبندر نے بہت منت سماجت کی۔
بیچ بیچ میں اس نے غضبناک لہجے میں جاوا کو خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی، لیکن جاوا تو جیسے ایک کالے پتھر کا نام تھا جس پر کوئی داد فریاد اثر کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں کچھ بولا تو نہیں، مگر میرے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی، گہری نیلی آگ جو ارد گرد کی ہر شے کو جاوا سمیت راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ اس آگ کو نکلنے کے لیے راستہ چاہیے تھا، مگر راستہ کہیں نہیں تھا۔ عقب میں پختہ لکڑی کا بھاری دروازہ تھا اور سامنے سلاخدار کھڑکی۔ قریبی کمرے سے پہلے آشا کی منت سماجت کی آوازیں آتی رہیں، پھر وہ رونے چلانے لگی اور مدد کے لیے پکارنے لگی۔ دھیرے دھیرے اس کی یہ پکار مدھم ہو گئی اور پھر بالکل گھٹ کر رہ گئی۔ یقیناً پریم چوپڑا نے اکیلے یا اپنے کسی ساتھی کی مدد سے آشا پر قابو پا لیا تھا۔ گوبندر بہت تڑپا مچلا، لیکن ہم تینوں آشا کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ یہ ایک بھرا پورا گاؤں تھا، اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا یقیناً ارد گرد والوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ سروت بھی یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ خوف کی وجہ سے کہیں چھپ کر بیٹھ جاتی۔ اس نے یقیناً گاؤں والوں کو اندر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہوگا، مگر ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ ہر کسی کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ باقی رہی پولیس، جس کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنا ہوتی ہے، تو پولیس کا کرتا دھرتا چاولا خود یہاں موجود تھا اور شراب پی رہا تھا۔ جاوا کے اصرار پر اب وہ اس کے پاس ہی مؤدب انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اگر خدا نخواستہ سروت پکڑی جاتی اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ میں کیا جیتے جی یہ سب کچھ دیکھ سکتا اور جھیل سکتا؟ جب سروت لاہور سے یوسف کی تلاش میں نکل رہی تھی، میں نے اسے بہت روکا تھا۔ ہارون آباد کے ہوٹل سے بھی میں نے اسے واپس لاہور بھیجنے کی کوشش کی تھی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ہمارا پالا برے لوگوں سے پڑنے والا ہے، مگر حالات اس درجہ سنگین ہوں گے یہ میں نے تب بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ درندوں کا گروہ تھا، خونی قاتلوں کا جتھا تھا، اور یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ فلم نگری ممبئی سے وارد ہوئے تھے۔ ممبئی رنگوں بو اور روشنیوں کا مرکز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرائم کا تاریک ترین گڑھا۔ ایشیا کے ناسوروں میں سے ایک ناسور، اور مشرقی پنجاب کے اس چھوٹے سے گاؤں میں بمبئی کا یہ کالا افریت جاوا ہمارے سامنے پھیل کر ایک فولڈنگ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور سرخ رنگ کی نہایت قیمتی شراب اپنے اندر اونڈیل رہا تھا۔ شراب انسان کو جانور بناتی ہے، اور جو پہلے ہی جانور اور درندہ ہو اس کی بربریت کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ جاوا، چودھری انور اور چاولا کے سامنے اب دو فولڈنگ میزوں پر کئی لوازمات سجا دیے گئے تھے، جن میں ڈرائی فروٹ کے علاوہ تلے ہوئے آلو اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل تھیں۔ جاوا اور چودھری انور کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں ان سے یہ خوشگوار انکشاف ہو رہا تھا کہ سردار اوتار کی بیٹی سرنو اپنے گھر والوں کے ہاتھ نہیں آ سکی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ کسی طرح سرحد پار کر کے پاکستان پہنچ چکی ہو۔ یکایک کہیں پاس سے ایک بار پھر چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے غور سے سنا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ گوبندر کی منگیتر چنچل رجنی کی آواز تھی۔ وہ بچاؤ بچاؤ پکار رہی تھی۔ چند ہی سیکنڈ بعد جاوا کے کارندے اسے کھینچتے ہوئے جاوا کے سامنے لے آئے۔ رجنی کے تراشیدہ بالوں میں بھوسے کے بہت سے تنکے اٹکے ہوئے تھے۔ اس کے شوخ رنگوں والے لباس پر بھی تنکے تھے۔ جاوا کے کارندے نے رجنی کو سر کے بالوں سے دبوچا ہوا تھا۔ دوسرا کارندہ اسے عقب سے زوردار ٹہوکے دے رہا تھا۔ ان ٹہوکوں کے لیے وہ رائفل کا کندھا استعمال کر رہا تھا۔ کارندے نے کہا، جاوا صاحب، یہ وہاں کوٹری میں پرالی کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ جاوا نے اسے سرتپا گھورا اور بولا، کیا نام ہے تیرا؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ پھر اس کی نظر کھڑکی میں سے گزر کر گوبندر پر پڑی۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ گوبندر کی طرف بڑھی۔ اس کے بال کارندے کی مٹھی میں تھے۔ اس نے بے رحمی سے جھٹکا دیا۔ رجنی کا سر دیوار سے ٹکرایا۔ وہ ایک بار پھر چلانے لگی، بچاؤ، رب کا واسطہ ہے بچاؤ۔ اس کی آواز باریک تھی، خوف کی وجہ سے کچھ اور بھی باریک ہو گئی تھی۔ جاوا نے کہا، یہ چھوکری بول رہی ہے یا سیٹی بجا رہی ہے؟ کارندے نے رجنی کی آواز بند کرنے کے لیے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو جاوا زہریلے انداز میں بولا، بولنے دو اس کو، دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے اس کی سیٹی سن کر۔ چودھری انور ہلکا سا کہکہا لگا کر بولا، کوئی نہیں آئے گا جاوا صاحب، کسی کے کانوں تک آواز نہیں پہنچے گی، اور اگر پہنچے گی تو وہ سنے گا نہیں۔ لگتا ہے کہ اس پنڈ میں بس ایک ہی جیدار بندہ ہے، اور وہ یہ چاولا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھا ہے۔ شاید انور ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ارد گرد موجود سب لوگوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ یقیناً وہ پرشکوہ گاڑیاں دیکھتے ہی جاوا کی آمد کے بارے میں جان گئے تھے۔ اس کی آمد کے بعد یہاں کم از کم 3 گولیاں بھی چلی تھیں۔ گولیوں کی آواز نے اہل دیہ کو مزید سہما دیا تھا۔ میری نظر چودھری انور کے چہرے پر پڑی۔ وہ بھی جاوا کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف تھا۔
اس کے سیاہی مائل ہونٹوں کا رنگ کچھ اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ رجنی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کھینچا تانی میں رجنی کا دوپٹہ اتر چکا تھا اور وہ بے بسی کی تصویر نظر آتی تھی۔ جاوا نے مخمور نظروں سے چودھری انور کو دیکھا۔ ہاں انور بھیا، یہ چھوکری چلے گی؟ اس مرتبہ چودھری انور کے چہرے پر انکار نظر نہیں آیا۔ اس کی دو وجوہ ہو سکتی تھی، ایک تو اب اسے شراب چڑھ چکی تھی، دوسرے وہ شہری کڑیوں کا رسیا تھا۔ آشا دیہاتن تھی جبکہ رجنی گاؤں میں رہنے کے باوجود سرتپا شہری نظر آتی تھی۔ چودھری انور نے تلے ہوئے آلو کے بہت سے قطلے ایک ساتھ اپنے منہ میں رکھے اور چاولہ کے کان میں کوئی بہکی ہوئی سرگوشی کی۔ چاولہ مؤدب انداز میں مسکرا دیا۔ جاوا نے اپنے کارندوں کو اشارہ کیا۔ وہ روتی چلاتی رجنی کو کھینچ کر اسی طرف لے گئے جدھر تھوڑی دیر پہلے بدقسمت آشا گئی تھی۔ گوبندر اپنے سینے کی پوری قوت سے دھاڑنے لگا۔ جاوا صاحب، ایسا مت کرو، میں تمہارے گلے لگ کر مر جاؤں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جاوا صاحب! وہ سلاخوں پر مکے برسانے لگا، انہیں جھنجھوڑنے لگا۔ میں جانتا تھا اس ساری تڑپ پھڑک سے اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ چودھری انور گنجے کے چہرے پر شیطانی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اس نے ذہنی طور پر جاوا کی مہربان آفر قبول کر لی ہے۔ جگت سنگھ نے مجھے بتایا تھا ماضی میں لاہور کی کسی شریف فیملی کی لڑکی نے چودھری انور کو دھتکارا تھا۔ اس دھتکار کا بدلہ اس نے کسی اور انداز میں لینا شروع کر دیا تھا۔ اس نے شہر سے تعلق رکھنے والی 2 لڑکیوں کو رکھیلوں کے طور پر پیلی حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ بظاہر وہ اس کی بیویاں کہلاتی تھیں۔ کچھ دیر بعد چودھری انور اٹھا اور جھومتا ہوا سا ہماری نظروں کی رینج سے نکل گیا۔ گوبندر کا برا حال تھا، وہ دھاڑے مار رہا تھا اور خود کو دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسی دوران میں پریم چوپڑا اپنا سیاہ کارنامہ انجام دے کر واپس آ گیا۔ اس کے چوڑے چہرے پر لعنت ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ جاوا نے جھومتی آواز میں پوچھا، ہاں چوپڑے، کتنا زور تھا؟ اس سے پہلے کہ چوپڑا اپنی گندی زبان کو حرکت دے کر کچھ منحوس بولتا، دھینگا مشتی کی آوازیں آئیں، پھر کوئی شیشے کی چیز چھناکے سے ٹوٹی۔ اس کے بعد آشا کی آوازیں ابھری۔ وہ ایک بار پھر چلا رہی تھی، لیکن اب اس کے چلانے کی نوعیت مختلف تھی۔ اندازہ ہوا کہ وہ جاوا کے کارندوں کو نوعمر رجنی سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کا کہا ہوا کوئی فکرہ ہمارے کانوں تک بھی پہنچ رہا تھا۔ بے توقیری اور ذلت کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اس نے حجاب کو بالائے طاق رکھ دیا تھا۔ وہ جاوا کے کارندوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے منہ کالا کر لے لیکن رجنی کو چھوڑ دیں۔ پریم چوپڑا بھی کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر آوازوں کی طرف لپک گیا۔ بے شک آشا بھی اخلاقی طور پر ایک گری ہوئی عورت تھی، لیکن ان آفت کی گھڑیوں میں اس کا کردار قدرے مختلف نظر آ رہا تھا۔ وہ رجنی کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر یوں لگا جیسے آشا کو پیٹا اور گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بار پھر بے بسی کے عالم میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مزاحمت کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ دل سینے میں 100 ٹکڑے ہو رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد جاوا کے کارندے آشا کو کھینچتے ہوئے جاوا کے سامنے لے آئے۔ اس کا بالائی جسم نیم اوریاں تھا اور اسے اس اوریانی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ سرخ انگارہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک درانتی تھی، تاہم درانتی والے ہاتھ کو ایک ہٹے کٹے شخص نے مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا۔ اس کا دوسرا بازو بھی ایک تنومند ڈشکرے کی گرفت میں تھا۔ ہم نے دیکھا پریم چوپڑا کے کندھے پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس نے کندھے کو ہاتھ سے دبایا ہوا تھا اور خون ہاتھ کی انگلیوں کی درزوں سے ابل رہا تھا۔ چوپڑا کا چہرہ اذیت سے پیلا ہو رہا تھا۔ ایک کارندہ بولا، اس کتیا نے حملہ کیا ہے جی، اپن اس کو پکڑتا نہیں تو یہ اور نقصان کرتی۔ جاوا کھڑا ہو گیا، چاولا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ رنگ میں بھنگ پڑ گیا تھا۔ چودھری انور گنجا بھی اندر سے آ گیا۔ جاوا کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ اس نے آشا کا منہ اپنے ہاتھ سے دبوچا اور اس کی شکل کو بگاڑتے ہوئے بولا، بلیدان دے رہی ہو؟ اس چھوکری کے بدلے خود کو بھینٹ چڑھانا چاہتی ہو؟ لیکن تیرے کھوپڑے میں شاید بھس بھرا ہوا ہے۔ جوان ہرنی کی جگہ جوان ہرنی ہی بھینٹ چڑھائی جا سکتی ہے، بڈھی بھینس نہیں۔ آشا کو غم و غصے نے نیم دیوانہ کر دیا تھا۔ اس نے درانتی سے جاوا پر حملے کی کوشش کی، لیکن تنومند کارندوں نے اسے اپنی جگہ سے ہلنے بھی نہیں دیا۔ وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر جاوا پر چلانے لگی، اس کو گالیاں اور بددعائیں دینے لگی۔ پھر بے بسی کے عالم میں اس نے جاوا پر تھوک دیا۔ اس کا خون آلود تھوک آخ تھو کی آواز کے ساتھ جاوا کے کندھے پر پڑا۔ جاوا چند سیکنڈ کے لیے ساکت و جامد رہ گیا، پھر اس کا چہرہ متغیر ہوا۔ یوں لگا کہ اس کی آنکھوں میں واقعی انگارے دہکنے لگے ہیں۔ جاوا کے کارندوں نے درانتی آشا کے ہاتھ سے نکال لی۔ وہ اسے بے رحمی سے پیٹنا چاہ رہے تھے، مگر جاوا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس نے تھانے دار چاولا کو بھی روک دیا، جو خطرناک انداز میں آشا کی طرف بڑھا تھا۔ جاوا نے اپنے کرتے کے نیچے سے پستول نکالا۔ اس نے آشا کی گردن پر ذرا دباؤ ڈالا تو آشا کا منہ بے ساختہ کھل گیا۔
اس نے پستول کا لمبا بیرل آشا کے منہ میں گھسیڑ دیا۔ 2 افراد نے 2 اطراف سے آشا کا سر پکڑ رکھا تھا۔ جاوا کسی شیشناک کی طرح پھنکارا، بتا کہاں سے تھوکا تھا، یہاں سے یا کچھ اور آگے سے؟ آشا پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن گلے سے بس غوغا کی آواز ہی نکال پا رہی تھی۔ کمرے میں گوبندر جاوا سے رحم کی درخواستیں کر رہا تھا۔ جاوا کا دھیان فقط آشا کی طرف تھا۔ وہ دوبارہ جنونی آواز میں بولا، بتا کہاں سے تھوکا تھا؟ اس کے ساتھ ہی اس نے پستول کا بیرل کچھ اور بھی آشا کے گلے میں گھسیڑ دیا۔ وہ ابکائیاں کرنے لگی۔ جاوا نے اوپر تلے 2 فائر کیے اور پستول آشا کے منہ سے کھینچ لیا۔ وہ لہرا کر گری اور ساکت ہو گئی۔ ایک گولی غالباً اس کی گردن کے پچھلے حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ آخ تھو! جاوا نے اس پر تھوکا اور پھر اپنے پستول کے لعاب آلود بیرل کو آشا کے کرتے سے صاف کیا۔ کمرے کے اندر گوبندر سنگھ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ دھاڑے مار رہا تھا۔ پھر اس نے خود کو کمرے کے چوبی دروازے سے ٹکرانا شروع کر دیا۔ میں نے 2 منٹ پہلے دیکھا تھا کہ گوبندر نے آہنی سریے کا 1.5-2 فٹ لمبا ایک نوکیلا ٹکڑا اپنی شرٹ کے نیچے چھپایا تھا۔ وہ ایک زبردست فائٹر تھا۔ وہ کسی طرح باہر نکل جاتا تو کھلبلی مچا سکتا تھا، مگر یقینی بات تھی کہ وہ لوگ اسے باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ جاوا نے اسے بس ایک وارننگ دی، پھر گولی چلا دی۔ گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔ دوسری گولی عین اس کی پیشانی پر لگی اور اس نے اسے فوراً ہی ساکت کر دیا۔ ہم دم بخود کھڑے تھے۔ جاوا نے خونی نظروں سے مجھے اور یوسف کو دیکھا۔ موت جیسے سرد لہجے میں بولی، تم میں سے بھی کسی کو دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرنی ہے؟ یوسف نے چہرے کو ہاتھوں میں چھپایا اور سسکنے لگا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ گوبندر دروازے کے قریب ہی گرا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون دروازے کی نچلی درز سے باہر کی طرف رینگنے لگا، جیسے وہ بھی اس کمرے سے آزادی کا خواہاں ہو۔ سریے کا ٹکڑا اس کی شرٹ کے نیچے سے نکل کر فرش پر لڑک گیا تھا۔ جاوا نے یہ ٹکڑا دیکھ لیا۔ اس نے جنونی لہجے میں مجھے حکم دیا کہ میں یہ ٹکڑا اٹھا کر اسے دوں۔ میں نے ٹکڑا اٹھا کر سلاخدار کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ بے شک گوبندر نے صدمے کے زیر اثر سنگین غلطی کی تھی۔ اس وقت ہم کسی بھی طرح مزاحمت کے قابل نہیں تھے۔ جاوا گرجا، اگر تم دونوں کے پاس بھی کوئی ایسی شے ہے تو نکال دو۔ نہیں، کچھ نہیں ہے، میں نے کہا۔ چلو وشواس کر لیتے ہیں۔ جو بندہ 1-2 گھنٹوں میں بھگوان کو پیارا ہونے والا ہو، اس کی بات پر وشواس کر لینا چاہیے۔ پریم چوپڑا نے آشا کی لاش پر ایک کپڑا ڈالا، پھر 2 افراد اسے اٹھا کر لے گئے۔ خون پر پہلے چولہے کی راکھ ڈالی گئی، پھر جھاڑو سے صاف کر دیا گیا۔ گوبندر کی لاش اسی طرح پڑی رہی اور ماحول کی سراسیمگی میں اضافہ کرتی رہی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی سے بھرپور یہ نوجوان اپنے تمام تر ہنر اور زندگی کے سارے منصوبوں سمیت مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ رجنی شاید وقتی طور پر بچ گئی ہے۔ چودھری انور اب جاوا اور تھانے دار چاولہ کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ یہاں آنن فانن جو خون خرابہ ہوا تھا، اس نے غالباً چودھری انور کا موڈ بھی بدل دیا تھا۔ اس کی توجہ اب رجنی کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ بہرحال توجہ ہٹنے کی ایک وجہ کچھ اور بھی تھی، جس کا پتہ ہمیں تھوڑی دیر بعد چلا۔ رجنی کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی گھر میں کسی جگہ سے جدوجہد کے شواہد مل رہے تھے۔ جاوا موبائل فون پر کسی فلمی بندے کی ماں بہن ایک کر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر وہ فلاں کیس کی پیروی سے باز نہ آیا تو ممبئی واپس پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اس کو الٹا لٹکائے گا۔ اس کی فلم ڈبوں میں بند ہو جائے گی اور اس کی فیملی کا کوئی بندہ کسی فلم اسٹوڈیو میں کبھی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی دوران میں پینٹ شرٹ والا ایک سکھ نوجوان گھر میں داخل ہوا۔ اس نے اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لٹکتا ہوا اسٹیتھوسکوپ گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس گاؤں کا کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر ہے۔ بعد ازاں پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر ہی تھا۔ اسے ایک مسلح شخص لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا اندرونی کمروں کی طرف چلا گیا۔ اس کا میڈیکل باکس بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ قریباً 10 منٹ بعد ڈاکٹر دوبارہ کھڑکی کے سامنے نظر آیا۔ تھانے دار چاولہ نے باروب آواز میں اس سے پوچھا، ہاں جسونت، کیا رپورٹ ہے؟ ڈاکٹر لرزاں آواز میں بولا، میں نے انجیکشن دے دیا ہے جی، ہوش میں آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی، چنتا کی کوئی بات نہیں جی۔ اسی دوران میں دبلے پتلے ڈاکٹر کی نظر کھڑکی سے گزر کر اندر آئی اور گوبندر کی لاش پر پڑی۔ وہ کچھ اور بھی ہراساں دکھائی دیا۔ تھانے دار چاولہ نے کڑے لہجے میں کہا، جسونتے، یہاں جو کچھ دیکھا ہے اس کے بارے میں باہر کسی سے ایک شبد بھی نہیں بولنا، بہت تکلیف میں آ جاؤ گے۔ نہیں جی، بالکل نہیں، جاوا نے کہا۔ جو لڑکی یہاں سے بھاگی ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے تمہیں؟ جی بس اتنا پتا چلا ہے کہ کوئی لڑکی بھاگی ہے اور آپ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔
ध्यान रखो, कोई जानकारी मिले तो फौरन बताओ, थानेदार ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा। डॉक्टर ने शदोमत से असबात में सर हिलाया, फिर हाथ जोड़कर नमस्ते किया और लड़खड़ाता हुआ सा बाहर निकल गया। एक मुसल्लाह शख्स मेडिकल बॉक्स के साथ उसके हमराह था। बहुत जल्द हमें अंदाजा हो गया कि बेहोश होने वाली गोबिंदर की मंगेतर, बल्कि साबका मंगेतर रजनी कुंवर है। वो सूरत हाल की सख्ती नहीं झेल सकी थी। उसे आवाजों से अंदाजा हो गया था कि आशा पर क्या बीती है। वो उस वक्त बेहोश हुई थी जब जावा ने आशा पर 2 फायर किए थे। गालिब गुमान यही था कि अभी उसे गोबिंदर की मौत का पता नहीं। जावा के करीब 2 मोबाइल फोन रखे थे। गाहे बगाहे किसी फोन की बेल होने लगती थी और वह गुफ्तगू में मसरूफ हो जाता था। उसकी ये सारी गुफ्तगू मुंबई के खतरनाक डॉन की शान के ऐन मुताबिक थी। उसके अक्सर फिक्रों में गंदी गालियों की बौछार होती थी। हमारे सामने ही मुंबई की एक मारूफ हीरोइन की कॉल भी आई। जावा ने उससे कदरे बेहतर अंदाज में बात की, ताहम गंदी गालियों से मुकम्मल परहेज उसने फिर भी नहीं किया। उसने हीरोइन से कहा कि अगर अब उसे इनकम टैक्स ऑफिसर का फोन आए तो वो उसे बताए, वो उसकी पतलून गीली करने का मुकम्मल इंतजाम कर देगा। कुछ देर बाद थानेदार चावला तो जावा से इजाजत लेकर और उसके पांव छूकर वापस चला गया, ताहम बाकी अफराद वहीं मौजूद रहे। वो जरखरीद गुलामों की तरह जावा के इर्द गिर्द जदीद राइफलें उठाए खड़े थे और जावा की अबरू के एक इशारे पर किसी को भी छल नहीं कर सकते थे। जावा और चौधरी अनवर मुसलसल शराब पी रहे थे। गाहे बगाहे वो मध्यम आवाज में बात भी करने लगते थे। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इस गुफ्तगू का महवर मैं हूँ। इसी दौरान में जख्मी कंधे वाला प्रेम चोपड़ा अंदर आया। उसने बड़े अदब से झुककर जावा के कान में सरगोशी की। जावा ने सर असबात में हिलाया। प्रेम चोपड़ा वापस चला गया और चंद सेकंड बाद एक दरमियानी उम्र के सिख को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने चादर की बुकल मार रखी थी। सर पर पगड़ी के बजाय जूड़ा था। वो डरा डरा सा जावा के सामने खड़ा हो गया। क्या बात है? जावा ने अक्खड़ लहजे में पूछा। नौवारिद ने परेशान नजरों से दाएं बाएं देखा, जैसे दूसरों की मौजूदगी में बात ना करना चाहता हो। जावा फनकारा, जो बकना है सबके सामने बक दे। समझ ले, यहां हर जगह मैं ही तेरा बाप खड़ा हूं। नौवारिद ने थूक निकला। जनाब, मुझे पिंड के नंबरदार चौधरी गुलाब ने भेजा है। कुड़ी का पता चल गया है जी। कहाँ है? जावा की बेकरारी नुमाया थी। हमारी बैठक में है जी, पनाह लेने के लिए आई थी। तो फिर क्या ख्याल है, पनाह देनी है उसको? जावा ने पूछा। नौवारिद ने हाथ जोड़ दिए। नंबरदार साहब, ऐसा सोच भी नहीं सकते जी। आपकी दोषी को छुपाकर हमने अपनी गर्दन उतरवानी है। तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? नंबरदार जी ने एक विनती की है जी। अगर आप मान लें तो उनका ख्याल है कि वो खुद कुड़ी को यहाँ लाए तो पिंड वाले बाद में बातें बनाएंगे। आप अपने 2-4 बंदे भेजकर कुड़ी को पकड़ लें। मेरी धड़कनें ज़ेरो ज़बर हो रही थी। यूं लगता था कि जिस्म के हर मसाम से पसीना बह निकला है। इस बात में शुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि नंबरदार का नुमाइंदा जावा को जो इत्तिला दे रहा है वो सरवत के बारे में ही है। वही हो रहा था जिसका बदतरीन अंदेशा मेरे दिल में मौजूद था। सरवत यहाँ से तो बच निकलने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो गांव वालों की बेहिसी और कम हिम्मती के जाल से नहीं निकल पाई थी। बाहर नंबरदार का नुमाइंदा खौफजदा लहजे में जावा से कह रहा था, जनाब, आप जैसा हुक्म करेंगे वैसा ही होगा, लेकिन अगर इस तरह हो जाए तो हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। आप चाहें तो अभी आ जाएं। बेशक 1-2 गोलियां भी चला दें, थोड़ा सा माहौल बन जाएगा। जावा सफाक मुस्कुराहट के साथ बोला। 1-2 गोलियां मार ही ना दे नंबरदार के हिजड़ों को। नुमाइंदे ने हाथ जोड़े। आप माई बाप हैं जी, अपने चाकरों पर कृपा ही करेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भेजता हूं बंदे थोड़ी देर में। इस दौरान में उसका ध्यान रखो। वो भाग गई तो तुम में से किसी को अपनी छोकरी देनी पड़ेगी। नौवारिद ने बार बार झुककर नमस्ते किया और उल्टे कदमों चलता हुआ बाहर निकल गया। इस सारी गुफ्तगू के दौरान में उसने बड़ी न्याजमंदी से अपनी गर्दन झुकाए रखी थी। ना उसने हमारी शक्लें देखी थी, ना कमरे के फर्श पर पड़ी गोबिंदर की लाश पर उसकी नजर पड़ी थी। जावा ने यूसुफ से मुखातिब होकर कहा, ले भाई, आ गई तेरी पत्नी भी हमारे इस बूचड़ खाने में। लेकिन तुझसे ज्यादा परेशानी तो तेरे इस यार ताबिश को होगी। उसका असल पति तो यही है ना। तू तो बस कागजी खावंद है छोकरी का। लगता था कि मेरे और इमरान के बारे में जावा काफी मालूमात हासिल कर चुका है। उसे यह भी मालूम था कि माजी में सरवत मेरी मंगेतर रही है। यूसुफ बिल्कुल खामोश और साकित बैठा था। यूं लगता था कि इस वक्त उसे अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की फिक्र नहीं है। वो गोबिंदर की लाश से निगाहें चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाहे बगाहे निगाह लाश पर पड़ ही जाती थी।
اس صورت میں اس کے چہرے پر گہرا زرد سایہ لہرا جاتا تھا۔ چودھری انور نے کہا، جاوا صاحب، یہ تابشہ اصل پتی بھی ہے اور پرانا عاشق بھی۔ ہمارے پنڈ میں یہ دونوں ایک کریانہ فروش کے گھر میں میاں بیوی کی طرح اکٹھے رہتے رہے ہیں۔ سنا ہے کہ اس کتے جگت سنگھ کے گھر میں بھی یہ پرانے عاشق معشوق ایک ہی کمرے میں سوتے رہے ہیں۔ جاوا نے شرابی انداز میں ہاتھ ہلایا اور بولا، ہاں بھائی، وہ کیا گانا ہے اپنے کشور کمار کا جس کی دھن اس بنگلہ بھائی آر ڈی برمن نے بنائی تھی؟ پیار دیوانہ ہوتا ہے، مستانہ ہوتا ہے، پرانی عاشقیاں ہیں بھائی، پرانی شراب کی طرح تیز اور پکے نشے والی۔ کوئی بات نہیں، اس عاشقی کا بھی حساب کتاب فرما لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ یہ عاشق بچہ اپنی لیلا کے لیے کتنی بڑی اوکھلی میں سر گھسیڑ سکتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں۔ ذرا توقف کرنے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، اوئے پریم کپور، تو بولتا کیوں نہیں؟ منہ میں کیا ایلفی لگائی ہوئی ہے؟ چودھری انور نے کہا، جاوا صاحب، یہ جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے، بڑا خطرناک ہے۔ آپ کی طرح مجھ پر بھی ایک چڑھاوا چڑھایا ہوا ہے اس نے۔ کیسا چڑھاوا؟ جاوا نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، اس نے اپنی معشوق کے ساتھ مل کر جب بارڈر پار کیا تو میرے بندے اس کے پیچھے تھے۔ اس نے جگت کے ساتھ مل کر گھات لگائی اور میرے 5 بندوں کی جان لی۔ ان کا خون میری چھاتی پر دھرا ہوا ہے جی۔ کوئی بات نہیں انورے، سارے حساب ایک جگہ جمع کر لیں گے، پورا بل بنا دیں گے اس کو، تم چنتا مت کرو۔ لیکن ایک بات میں بھی تمہیں بتا دوں، یہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے ایک بڑا ہائی پاور انجن ہے جو اس کو چلاتا ہے۔ جب تک اس انجن کی ٹینکی میں چینی ڈال کر اس کا بولو رام نہیں کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس انجن کا نام شاید تم نے بھی سنا ہو، عمران ہیرو۔ اصل کام یہی ہے کہ اس کو ہیرو بنانے والے اس کے سارے پوشیدہ تار کاٹ دیے جائیں، اس کو ایک دم پاور لیس ہجڑا انجن بنا دیا جائے، نہ خود چلے نہ اس بچے کو دھکا لگائے۔ او ہو، ہجڑا انجن۔ جاوا نے اپنے فکرے پر خود ہی لطف لیا۔ میں نے دل ہی دل میں چودھری انور گنجے کے جھوٹ پر لعنت ارسال کی۔ اپنے 5 بندوں کی موت کا ذکر کرتے ہوئے اس نے میرے ساتھ جگت وغیرہ کو بھی نتھی کر دیا تھا۔ شاید اسے جاوا کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس ہوئی تھی کہ میں نے اکیلے ہی اس کے 5 بندوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ ثروت کے حوالے سے اب امید کی کوئی کرن نہیں تھی، پھر بھی یہ آس ختم نہیں ہو رہی تھی کہ شاید وہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جاوا اور چودھری انور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ پریم چوپڑا اور اس کے مسلح خونخوار ساتھی ہمارے ارد گرد موجود تھے۔ یوسف سر گھٹنوں میں دیے یکسر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ صورتحال سے سخت خوفزدہ اور مایوس نظر آتا تھا۔ ان باتوں کی خجالت بھی اس کے چہرے پر موجود تھی جو تھوڑی دیر پہلے جاوا اور چودھری انور نے کی تھی۔ چودھری انور نے بڑی بے شرمی سے یہ الزام عائد کر دیا تھا کہ میں اور ثروت ایک ہی کمرے میں اکٹھے سوتے رہے ہیں۔ یقیناً ان باتوں نے یوسف کے دل و دماغ میں رقابت کے زہریلے نقش کچھ اور گہرے کیے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، یوسف، تم پر کم از کم یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے نا کہ تمہاری شکل کسی گلوکار وغیرہ سے نہیں، اسی کتے سردار اوتار کے بیٹے سے ملتی ہے، اور اسی لیے تمہارے لیے موت کا سٹیج بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے سرگوشیوں میں اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اسی دوران میں گھر سے باہر ایک گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ وہی ہوا جو ہونا تھا، ثروت یہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے اس کے چلانے کی گھٹی گھٹی آواز سنی، پھر شاید کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی شخص گرج کر بولا۔ اندازہ ہوا کہ وہ لوگ ثروت کو کھینچ کر اندر لے آئے ہیں۔ بہرحال ہم اسے دیکھ نہیں سکے۔ میری بس ایک ہی خواہش تھی، میں کسی طرح اس پنجرہ نما کمرے سے باہر نکل سکوں، ثروت کو بچا لوں یا خود ختم ہو جاؤں۔ میں نے جاوا کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ میری پکار کا اتنی جلدی جواب ملے گا۔ زخمی پریم چوپڑا اندر سے آیا۔ اس نے مجھے خونی نظروں سے گھورا اور کرخت لہجے میں بولا، 2 منٹ چھری کے نیچے سانس لو، بھیا صاحب خود تم سے بات کریں گے۔ قریباً 15-20 منٹ بعد مجھے حیرت کا دھچکا لگا جب واقعی مجھے اس منحوس کمرے سے نکال لیا گیا۔ یوسف اندر ہی رہا۔ ایک رائفل کی نال میرے سر سے لگی ہوئی تھی، 2 اور رائفلیں مجھے دائیں بائیں سے نشانے پر لیے ہوئے تھیں۔ وہ لوگ ذرا سا رسک لینے کو بھی تیار نہیں تھے۔ پریم چوپڑا بولا، تمہارے لیے بچت کی ایک راہ نکل رہی ہے، اپنی کسی بے وقوفی سے اسے ضائع مت کر دینا۔
جو کہہ رہے ہیں چپ چاپ کرتے جاؤ۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے ہاتھوں کو پشت پر ایک ہینڈ کف لگا دیا گیا اور پھر 2-3 کمروں کے اندر سے گزار کر جاوا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔